Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. जब तक आप मोहब्बत नहीं करते, ज़िंदगी के बहुत से रंगों से महरूम रहते हैं। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क सब बकवास है। ज़िंदगी जीने के लिए अगर कोई चीज़ अहम और ज़रूरी है, तो वो है पैसा, बहुत सारा पैसा। मोहब्बत से तो ना भूख मिटाई जा सकती है और ना ही ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा किया जा सकता है। जब बात पेट की आग बुझाने पर आती है, तो मेरे दोस्त इंसान प्यार मोहब्बत के सब फ़लसफ़ों को छोड़कर पैसे के पीछे ही भागता है। अहमद कंप्यूटर शट डाउन करते हुए अपने दोस्त कम कुलीग असद को मोहब्बत के मुतल्लिक अपने ख़यालात से आगाह कर रहा था। भाई तुम जो भी कहो, मेरे लिए तो मोहब्बत सबसे अहम है। इंसान के हालात कैसे भी हों, मोहब्बत का साथ हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ सकता है। असद ने अहमद को देखते हुए कहा, जो अब इसी की जानिब मतवज्जा हो चुका था। हाँ, वो तो तुम्हारे फ़ैसले से ही ज़ाहिर है। मैं तुम्हारी जगह होता तो रुमैसा की बजाय रिमशा से शादी करता। अहमद ने अफसोस भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, और वो क्यों? यार, रिमशा से शादी करने के बहुत से फ़ायदे होते। वो तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाती और तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से तुम्हें वहाँ किसी भी फ़र्म में ज़बरदस्त सा पैकेज मिल जाता, और अगर ना भी मिलता तो ससुराल के कैश पर फुल ऐश तो आन ही होती। मगर तुमने रुमैसा का इंतखाब किया। वो तुम्हें अखराजात की लंबी लंबी लिस्टों और फरमाइशी प्रोग्रामों के अलावा दे ही कह सकती है। वो ऐसी नहीं है यार, हालात चाहे जैसे भी हों, वो हर हाल में मेरा साथ देगी, मुझे यकीन है। साद अब खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ और शीशे की दीवार के पार 8वीं मंजिल से नीचे सड़क पर नज़र आती गाड़ियों को देखने लगा। यही खराबी है तुम मोहब्बत परस्तों की। मोहब्बत तुम लोगों को बहुत खुशफहम बना देती है, ख्वाबों में रहने लगते हो, और जब तुम जैसों को हकीकत का सामना करना पड़ता है तो फिर तुम लोगों की चीखें निकलती हैं। वो भी अब इसके बराबर आ खड़ा हुआ था। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, मगर मोहब्बत परस्त तुम मादा परस्तों की तरह खुदगर्ज तो नहीं होते। साद हल्का सा हंस दिया। दे ले ताने, अगर तूने मेरी जैसी ज़िंदगी गुजारी होती फिर मैं तुझसे पूछता। वो गुस्से से रुख मोड़ गया। ताने नहीं दे रहा हूँ यार, और ना ही मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना था। मैं तो बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर इंसान के लिए ज़िंदगी जीने का फ़लसफ़ा अलग होता है। तुम्हारे लिए मोहब्बत कुछ भी नहीं होगी, मगर मेरे लिए मोहब्बत जीने की वजह है। असद ने इसको कंधों से थाम कर अपनी जानिब मोड़ते हुए कहा, चंद सालों बाद देखेंगे कि किसका फ़लसफ़ा कामयाब रहा। अहमद ने इसका हाथ अपने कंधे से झटका और कमरे से बाहर निकल गया। असद वहीं खड़ा इसकी बातों को सोचने लगा। अहमद 9 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। इसका बाप इसके बचपन में ही मर चुका था। इसने होश संभालते ही खुद को अपने 4 बड़े भाइयों की सरपरस्ती में पाया, जो गमे रोज़गार में उलझे हुए थे और इतना ही कमाते थे कि बामुश्किल 2 वक्त इनके घर का चूल्हा जल पाता। वो ज़हीन तालिब इल्म था, मगर इसे कभी फ़ीस के लिए पैसे नहीं मिले। मैट्रिक तक वो सरकारी स्कूल में यतीमों के लिए मुख्तस फ़ंड पर तालीम हासिल करता रहा। मैट्रिक में इसके अच्छे नंबर थे, इस वजह से इंटर में भी इसे बआसानी स्कॉलरशिप पर दाखिला मिल गया। इसके इंटर में आने तक इसकी माँ ने करीबी रिश्तेदारों में से इसके तमाम बड़े बहन भाइयों की शादी कर दी थी, और अब इसकी भाभियों को इसका फारिग रहना एक आंख नहीं पाता था। इसलिए बाहमी मुशावरत से इसकी चारों भाभियों ने अपने शोहरों को उकसाना शुरू किया कि इसे भी कहीं नौकरी लगवाएं, ताकि वो भी घर के खर्च में कुछ हाथ बटाए, क्योंकि इसके भाई अब भी मुफलिसी की ही ज़िंदगी गुजार रहे थे। और ऐसे में इसकी भाभियों को अहमद का मुफ्त की रोटियां तोड़ना बिल्कुल गवारा न था। असल से इसकी दोस्ती कॉलेज के ज़माने में हुई थी। इन दोनों ने इंटरमीडिएट एक साथ मुकम्मल किया, मगर इसके बाद अपनी भाभियों के कहने के ऐन मुताबिक इसके भाइयों ने अहमद को इसका खर्चा उठाने से हरी झंडी दिखा दी और इसे साफ साफ कह दिया कि अगर वो इनके साथ इनके घर में रहना चाहता है तो इसे भी कमाई करना पड़ेगी। चारा न चारा अपनी माँ के समझाने बुझाने पर इसे मज़ीद तालीम हासिल करने का ख्वाब दफन करके नौकरी करना पड़ी। इसका सबसे बड़ा भाई अमानत अली एक कंपनी में ड्राइवर था। इसने अहमद को भी वहीं ऑफिस बॉय की नौकरी दिलवा दी थी। यूँ ना चाहते हुए भी इसका तालीमी सिलसिला
وقتی طور پر منقطع ہو گیا۔ اس کے برعکس اسد نے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا۔ تعلق تو اس کا بھی مڈل کلاس گھرانے سے ہی تھا، مگر چونکہ وہ 2 بہن بھائی ہی تھے، لہٰذا فیملی چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کے باپ کے لیے اس کی تعلیمی اخراجات برداشت کرنا زیادہ مشکل نہ تھا۔ احمد کچھ عرصہ تک آفس بوائے کی نوکری کرتا رہا، پھر ساتھ ہی اس نے پرائیویٹ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ بچپن سے ہی وہ مفلسی کی زندگی گزارتا آ رہا تھا، مگر اب وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جس سے وہ اس غربت نامی بلا سے اپنا پیچھا چھڑا لیتا، جو کئی نسلوں سے ان کے خاندان کو چپکی ہوئی تھی۔ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد اسے اسی کمپنی میں کمپیوٹر آپریٹر کی جاب مل گئی اور اس کی تنخواہ پہلے سے اچھی ہو گئی تھی، مگر وہ اس پر قناعت کرنے کی بجائے اور زیادہ پیسہ کمانے کی تگ و دو کرنے لگا۔ وہ اتنا امیر بننا چاہتا تھا کہ اپنی ہر محرومی کو دور کر سکتا، اپنی ہر ادھوری خواہش کو پورا کر سکتا، اور اس کے لیے وہ ہر ممکن جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرنے کو تیار تھا۔ چند ماہ پہلے ہی اسد ایم ایس سی کیمسٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اسی ہی کی کمپنی میں مینیجر کی حیثیت سے اپوائنٹ ہوا تھا، جس نے احمد کے احساس محرومی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ اکثر یہ سوچتا تھا کہ اگر اس نے بھی اسد کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی ہوتی تو وہ بھی آج ایسی ہی کسی اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہوتا، مگر اسد نے کبھی اسے اپنے عہدے کا احساس نہیں دلایا اور نہ ہی اس فرق کو اپنی دوستی میں حائل ہونے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں آج بھی اچھے دوستوں کی طرح کام کر رہے تھے۔ اسد اپنی کلاس فیلو رمیسا کو پسند کرتا تھا، جو کہ اسی ہی کی طرح ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس سے شادی کا خواہش مند تھا، مگر انہی دنوں اس کی خالہ اپنی اکلوتی بیٹی رمشا کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے دبئی سے پاکستان آ گئیں۔ وہ لوگ وہی سیٹل تھے۔ اسد کی ماں تو اس رشتے پر دل سے رضامند تھی، مگر اس کا باپ اسد کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسد سارا معاملہ احمد کو بتا چکا تھا، جس کے بعد احمد نے اسے موقع کا فائدہ اٹھا کر رمشا سے شادی کر کے اپنا کیریئر بنانے کا مشورہ۔ بلا شبہ اسد کے لیے یہ ایک شاندار موقع تھا، مگر اس نے یہ مشورہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، کیونکہ وہ وفا کے وعدے نبھانے کے بعد کسی طور رمیسا کو چھوڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر اس کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے اس کے والدین نے اس کا رشتہ رمیسا سے طے کر دیا، اور آج اسی خبر کو سن کر احمد اس جذباتی فیصلے سے خاصا مایوس ہو گیا، مگر اسد دلی طور پر مطمئن تھا، کیونکہ اسے اپنے فلسفے پر یقین تھا۔ براڈ وے اسٹریٹ نیو یارک میں ہمیشہ کی طرح گہما گہمی عروج پر تھی۔ لوگوں کا ایک سیلابی ریلا تھا جو تیزی سے چلتا ایک دوسرے سے بچتا ہوا اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ ایسا معلوم پڑ رہا تھا جیسے دنیا کی تمام مصروفیات براڈ وے اسٹریٹ کے لوگوں پر آن پڑی ہیں۔ وہاں کی تمام دکانیں کھل چکی تھیں اور ان میں موجود لوگ سامان سیٹ کیے اب کسٹمرز کے منتظر بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ فلورل فینٹیسی فلاور شاپ کی کلاس اسٹور پر بھی اوپن کا سائن آویزاں ہو چکا تھا۔ دکان کے باہر ایک اسٹال پر مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے ہوئے مسٹر جانسن بھی کسی کی آمد کے منتظر تھے۔ وہ اسٹال کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھے براڈ وے کی اس سمت دیکھ رہے تھے جہاں سے اسے نمودار ہونا تھا۔ ان کا ریگولر کسٹمر، جو پچھلے 10 سال سے کم و بیش ہر صبح باقاعدگی سے ان کی دکان میں داخل ہونے والا پہلا کسٹمر تھا، جو براڈ وے میں ایک سمت سے داخل ہوتا اور فلورل فینٹیسی سے پھول خرید کر دوسری سمت میں غائب ہو جاتا۔ مسٹر جانسن کے ساتھ اس کا خریداری کا معاملہ بھی کچھ الگ ہی تھا۔ وہ ہر روز وائٹ ٹیولپس خریدتا اور مقررہ قیمت سے $1 زیادہ ادا کرتا تھا، اور مسٹر جانسن اس کے ایسا کرنے کی وجہ جانتے تھے۔ بالآخر انتظار ختم ہوا اور وہ براڈ وے کی ایک سمت سے نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ مسٹر جانسن مسکرا کر اٹھے اور گلاس ڈور کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک طائرانہ نظر دکان پر ڈالی، پھر ستائشی نگاہوں سے کاؤنٹر پر کھڑی سیلز گر کو دیکھا، جس نے پہلے ہی دن اپنا کام نہایت عمدہ انداز میں کیا تھا۔ کل کے پڑے ہوئے بکھرے اور مرجھائے ہوئے پھولوں کا کہیں شائبہ تک نہ تھا۔ فریش پھول ڈسپلے پر لگائے دکان کو سلیقے سے سجا کر اب وہ کاؤنٹر پر منتظر سی کھڑی تھی۔ اس کے لیے یہ بھی نوکری کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ آج اپنی پروفیشنل زندگی کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہی تھی۔ بظاہر تو وہ پورے اعتماد دکھائی دے رہی تھی، مگر اندر سے وہ ذرا سی نروس بھی تھی۔ کسٹمر کو اچھے انداز میں ڈیل کرنے کا فن ہر کسی کے پاس تھوڑی ہوتا ہے۔
وائٹ ٹیولپس 20 اسٹیمپس کا ایک بکے بنا دو سنڈرا۔ مسٹر جانسن حکم صادر کرتے ہوئے دکان سے باہر نکل گئے۔ اس نے مسٹر جانسن کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا، پھر بکے تیار کرنے لگی۔ اس کا پہلا کسٹمر آ چکا تھا۔ اسے ہر حال میں مسٹر جانسن کو یہ ثابت کر کے دکھانا تھا کہ وہ اس نوکری کی اہل ہے۔ مسٹر جانسن کے باہر نکلنے تک وہ اسٹال کے قریب ہی پہنچ چکا تھا۔ گڈ مارننگ مسٹر جانسن، اس نے مسکرا کر کہا۔ گڈ مارننگ الہین۔ مسٹر جانسن نے بھی ہمیشہ کی طرح ہوش اخلاقی سے جواب دیتے ہوئے اس کے نام کا ستیہ ناش کر دیا۔ اٹس الہان۔ وہ بھی ڈھیٹ تھا، ہر روز کی طرح تصحیح کرنا نہیں بھولا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ انہوں نے ہاتھ کے انگوٹھے سے سب اچھا ہے کا اشارہ کیا اور وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ تمہارا بکے ریڈی ہے؟ جی شکریہ، میں لے لیتا ہوں۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سنڈرا بکے کو شیٹ میں ریپ کر رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گڈ مارننگ، وہ ہوش اخلاقی سے بولی۔ الہان البتہ فلورل فینٹیسی کی نئی سیلز گرل کو دیکھ کر ذرا چونک گیا تھا، اس لیے وہ اسے جواب نہیں دے پایا۔ وہ کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ بکے کی جانب متوجہ ہو گئی، جسے اب صرف ربن سے گرہ لگانا باقی تھی، اور الہان بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ فلورل فینٹیسی کی مخصوص پنک شرٹ سے بے تن کیے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی سر جھکائے ربن کے ساتھ تگ و دو کرنے میں مصروف تھی، جو بار بار اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو چلتا دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسے اس کام میں بالکل مہارت نہیں تھی۔ کیچر میں بندھا کریمی بلونڈ کلر کے بالوں کا چھوٹا سا جوڑا اس کے سر کے پیچھے کی طرف جھول رہا تھا، مگر اس کے بالوں کی رنگت کو بغور دیکھنے سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا قدرتی رنگ کچھ اور ہی رہا ہوگا۔ اس کی جلد کی رنگت بھی گندمی مائل ہی تھی، اور آنکھوں کا رنگ۔ اب وہ اس کی آنکھوں کی جانب متوجہ ہوا جو اس وقت بکے پر جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا تھا کہ کوئی بھی شناخت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ امریکن نہیں ہے، مگر الہان کی تیز نظروں سے وہ بچ نہیں سکی۔ وہ اس کو پہلی بار دیکھتے ہی شناخت کر گیا کہ وہ اس کے ملک کی شہری نہیں تھی، تو پھر اس نے حلیہ کیوں بدلا ہوا تھا؟ وہ اپنی غائبانہ داڑھی کو کھجاتے ہوئے سوچنے لگا، ایسے ہی دے دو تم سے ریپنگ نہیں ہوگی۔ الہان نے اپنے دماغ میں چلتی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے کچھ لمحوں بعد اسے مخاطب کیا۔ اس نے سر اٹھایا اور الہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بری آنکھیں۔ سنڈرا کو یکدم بہت ہفت محسوس ہونے لگی، پھر اس نے سر جھکائے یوں ہی ریپر میں لپٹا ہوا بکے الہان کی جانب بڑھا دیا۔ آئی ایم سوری، میں اس کو ریپ نہیں کر پائی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ اناڑی لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے یہ کام، مس سنڈرا۔ الہان نے مسکراتے ہوئے اس کی شرٹ پر لگے ٹیگ سے اس کا نام پڑھ کر کہا، اور اس کے تبصرے پر کلس کر رہ گئی۔ پہلا کسٹمر ہی اسے اناڑی ہونے کا طعنہ دے رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی تلخی کو اپنے اندر بھر جانے سے نہیں روک سکی۔ الہان بکے کاؤنٹر پر رکھے ربن کو مہارت سے گرہ لگانے لگا۔ کچھ سیکنڈ میں ہی وہ بکے کے گرد ربن کو بہت خوبصورتی سے لپیٹے دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ہاؤ مچ؟ $29۔ وہ ناگواری سے بولی۔ یہ لو۔ اس نے $30 کے نوٹ اس کی جانب بڑھائے اور جانے کے لیے پلٹ گیا۔ اپنا $1 واپس لیتے جاؤ۔ سنڈرا نے $29 دراز میں رکھتے ہوئے $1 کا نوٹ اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ مڑا اور ایک نظر اسے دیکھا۔ میں ہمیشہ $1 زیادہ پے کرتا ہوں، مگر مجھے تمہاری ٹپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تلخی اب لفظوں میں بھر رہی تھی۔ میرے نوٹ واپس کرو۔ الہان کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی اور وہ سنجیدہ دکھائی دینے لگا، جیسے سے یہ بات بہت ناگوار گزری ہو۔ وہ جواباً ہونکوں کی طرح چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے میرے $30 واپس کرو۔ اب وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً کیش کاؤنٹر کے دراز میں رکھے نوٹ نکالے اور اس کی جانب بڑھا دیے۔ الہان نے وہ نوٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹے اور بکے لیے دکان سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے وہ کچھ بڑبڑا کر گیا تھا، انگریزی میں نہیں، خالص اردو زبان میں۔ وہ اس فرنگی کے منہ سے اردو زبان کے الفاظ سن کر سکتے میں آ گئی، پھر سنبھل کر اس کے کہے الفاظ پر غور کیا تو اندر تک جل بن گئی۔ امریکن سنڈی۔ اب وہ دکان کے باہر کھڑا مسٹر جانسن سے بات کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ چلا گیا اور مسٹر جانسن دکان میں داخل ہو گئے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، یقیناً وہ نوکری سے نکال دی جانے والی تھی۔ اس کی واحد پناہ گاہ اور اس کا ذریعہ چھننے والا تھا۔
اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے کاؤنٹر کو تھام لیا۔ مجھے اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ یہاں کوئی میرے باپ کا ملازم تھوڑی ہے جو میرا غصہ برداشت کرے۔ نوکری بھی گئی اور عزت بھی۔ وہ اپنے سامنے کھڑے مسٹر جانسن کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے سوچنے لگی۔ پہلے پیریڈ کی بیل بج چکی تھی، مگر 4th ایئر کی لڑکیاں ابھی تک بے فکری سے راہداری میں ٹہل رہی تھیں۔ کچھ کوریڈور کی سیڑھیوں پر ڈیرا جمائے بیٹھی تھیں، کیونکہ اطلاعات کے مطابق ابھی تک اردو کی پروفیسر کالج نہیں پہنچی تھیں، تو فی الحال وہ آزاد تھیں، اس لیے وہ بے فکری سے گپیں ہانکنے میں مصروف تھیں۔ چند ایک اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے پڑھائی بھی کر رہی تھیں، مگر ایک لڑکی ایسی تھی جو ان سب کے برعکس لیکچر روم میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، اداس اور گمسم سی، جیسے اس کا کچھ ہو گیا ہو، جیسے اس کی بیسٹ فرینڈ آج غیر حاضر ہو۔ ہاں نا، جس دن بیسٹ فرینڈ چھٹی کر لے انسان یوں ہی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اسے بھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ لڑکیوں سے بھرے کالج میں بالکل اکیلی ہے۔ لگتا ہے آج بھی امانی نہیں آئی، جو دانیہ یوں اداس بیٹھی ہے۔ تبصرہ کرنے والی سدرا تھی جو اپنے بیگ سے کوئی کتاب لینے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں، آج اسے کوئی ضروری کام تھا۔ کون سا کام؟ وہ تو 2 دن سے نہیں آ رہی۔ وہ چسکا لیے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہوگا نہ کوئی کام، مجھے اس نے صرف یہی بتایا تھا کہ اسے کوئی ضروری کام ہے۔ کیا کام ہے یہ نہیں بتایا تھا۔ دانیہ جو پہلے ہی دکھی بیٹھی تھی، اس کے یوں کریدنے پر زچ ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، آ جاؤ ہمارے ساتھ، سب باہر بیٹھے ہیں۔ میڈم فرخندہ ابھی تک نہیں آئی ہیں۔ سدرا نے مڑتے مڑتے اسے آفر دی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، بور نہیں ہو رہی یہاں تم؟ دانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے انکار پر سدرا کندھے اچکا کر باہر نکل گئی، اور وہ پھر سے خود کو کوسنے لگی کہ اس نے آج کالج آنے سے پہلے امانی سے رابطہ کیوں نہیں کیا، ورنہ وہ بھی آج چھٹی کر لیتی۔ ابھی وہ خود کو ملامت کر رہی تھی کہ اسے دروازے سے وہ اندر آتی دکھائی دی۔ امانی ارزم، اس کی بچپن کی اکلوتی دوست۔ دوستی کو لے کر انسان کی فطرت میں بہت سے رنگ دکھائی دیتے ہیں، اور جب 2 ملتی جلتی فطرت کے حامل لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے درمیان دوستی ہو جانا ایک یقینی امر ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی ایک سی ہی تھی، رنگوں سے لے کر انسانوں تک، ہر چیز میں ان کی پسند ناپسند ملتی تھی، عادات بھی ایک جیسی تھی۔ شاید اسی لیے ان دونوں کو ایسی دوستی ہوئی کہ آج تک کوئی تیسرا کوشش کے باوجود اس میں شامل نہیں ہو سکا۔ ان بریکیبل بانڈنگ۔ شکر ہے تم آ گئی امانی، ورنہ میں تو آج بوریت سے ہی مر جاتی۔ وہ جلدی سے کرسیوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی اس تک پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ جو پہلے مرجھایا ہوا تھا اب خوشی سے دمک رہا تھا۔ ہاں، آنا ہی پڑا۔ وہ وہیں دروازے کے پاس لگی کرسیوں کی قطار میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ مگر سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے نا، تم نے 3 پورے کیوں نہیں کیے؟ دانیہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ دراصل اس کا اشارہ امانی کے 3 کینری برڈز کی طرف تھا، جن کی وفات کے غم میں وہ 2 دن سے غیر حاضر تھی۔ وہ دانیہ کے معنی خیز فکرے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اسکارف کی پنز اتارنے لگی، پھر اپنے بیگ کی سائڈ والی پاکٹ سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنے چہرے پر ابھرے ہوئے پسینے کے ننھے ننھے قطروں کو صاف کیا۔ یحییٰ آ رہے ہیں دانی؟ کیا؟ دانیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کب؟ آج۔ وہ مختصر جواب دے کر اپنے بیگ سے طے شدہ یونیفارم کا دوپٹہ نکال کر کھڑی ہو گئی اور اپنا عبایا اتارنے لگی۔ تو پاگل لڑکی، تم کالج کیوں آ گئی؟ آج تو تمہیں گھر رہنا چاہیے تھا۔ یحییٰ بھائی کی پسند کے کھانے بناتی، ان کے لیے تیار ہوتی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور شرم بھی آ رہی تھی یحییٰ بھائی سے۔ مگر کیوں؟ یہ ڈر تو فطری ہوتا ہے نا۔ وہ اب اپنا دوپٹہ شانوں کے گرد پھیلائے کھڑی تھی۔ منگیتر ہے وہ تمہارا، گریجویشن کے فوری بعد شادی ہونے والی ہے تم دونوں کی۔ آخر کب تک تم اپنا یہ ڈر اور جھجک ختم کر پاؤ گی؟ ہاں، اور ویسے بھی اب تو یحییٰ بھائی 3 سال UK گزار کر آ رہے ہیں۔ واپس آ کر جب دیکھیں گے نا کہ تم ماڈرن ہونے کی بجائے مزید بیکورڈ اور دبو ہو گئی ہو تو اپنا سر پیٹ کر رہ جائیں گے۔ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی امانی، پتہ نہیں پچھلے 2 سال میں ایسا کیا ہوا جو تم اتنا بدل گئی۔ دانیہ کا اشارہ اس کے عبائے اور اسکارف کی جانب تھا۔ اب تم پھر سے ماما کی طرح وہیں باتیں لے کر بیٹھ جاؤ۔ امانی کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا ہے؟ بھائی امانی کے سر پر سینگ نکل آئے ہیں کیا؟ وہ باقاعدہ چڑ گئی تھی۔ میں بدل گئی ہوں یار، جیسے سب لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی بدلتے ہیں،
اور اب میں دوبارہ پہلے جیسی نہیں بن سکتی جیسا تم لوگ چاہتے ہو، اور رہے یحییٰ تو انہیں میں ایسے بھی پسند ہوں۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنا عبایا اور اسکارف کرسی کی پشت پر رکھ چکی تھی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں تم سے شرط لگا سکتی ہوں کہ اب تک اس کی پسند ناپسند بہت بدل چکی ہوگی، بہت بولڈ ہو گیا ہوگا، اور یقیناً وہ چاہے گا کہ اس کی بیوی بھی اس جیسی ہی ہو جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، نہ کہ تم جیسی۔ دانیہ، وہ نوریٹھی آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، خفا مت ہو، میں تو بس دوستی کا فرض نبھا رہی تھی تمہیں سمجھا کر، تاکہ تم دونوں کے رشتے میں کوئی دراڑ نہ پڑ جائے۔ وہ اب نارمل ہو چکی تھی۔ دانیہ، امانی نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ یقین مانو وہ جانتے ہیں کہ میرا طرز زندگی بدل گیا ہے، اس کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تم خود سوچو، اگر اب میں انہیں پسند نہ ہوتی تو وہ مجھ سے منگنی رکھتے؟ میں جانتی ہوں تم اور مما میرا بھلا ہی سوچو گے، مگر تم لوگوں کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اب لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یحییٰ کی باتوں سے؟ وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے دوبارہ کبھی پہلے جیسا ہونے کو نہیں کہیں گے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تمہاری تم ہی جانو۔ چلو آپ اس رخشندہ نہیں آئی ہیں تو ہم بھی باہر گھوم پھر لیتے ہیں۔ دانیہ ان باتوں پر کبھی اس سے جیت نہیں سکتی، اس لیے مزید بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہاں چلو چلتے ہیں، وہ اپنا دوپٹہ حجاب کے انداز میں چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے بولی، جبکہ دانیہ کا دوپٹہ بے فکری سے اس کے شانے پر ہی جھول رہا تھا، اور وہ یوں ہی کلاس روم سے باہر نکل گئی۔